हाय, मैं हूं नजम एंड यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं, खैर बच्चे पीछे खेल रहे हैं, शायद इंटरप्ट तो खैर पता नहीं होगा, खैर जैसा भी है। खैर बात यह है कहने की, और आज हम ये आपके लिए लाए हैं भाई। बाजवा साहब जो है वहाँ से लौट आए हैं और थोड़े से मसले मसाइल हो सकता है कि ठीक हो गए हों। ये तो खैर अच्छा जाए, पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे चैनल को पहले आप फेसबुक पे शेयर कर लें ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। ठीक है, वैसे अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब मैंने देखा है भाई बहुत से लोग जो हैं लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोग शेयर करें, तो भी चले ठीक है, फिर हम भी आज कह देते हैं कि भाई हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक, सरहद के उस पार तक, ताकि आवाज़ जाए और लोग समझ जाएं कि भाई क्या हो रहा है। हमें अब पता चल गया है कि हमारे सी पैक में सबसे बड़ी रुकावट जो आगे थी, और हमारे तेल ना निकालने में, यानी तेल से मुराद ये है, लोगों का तेल तो खैर चलो आजकल गर्मी से तो भाई निकल ही रहा है, पसीना निकलता है तो तेल भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए तेल की तो तादाद की कमी नहीं है, लेकिन इस तेल से हम गाड़ी तो नहीं चला सकते। तो ज़्यादा अच्छा है कि हमारे मुल्क में ड्रिलिंग वगैरह हो, तेल निकलेगी, उसमें भी रुकावट मिडल ईस्ट। बात साफ़ हो गई है। अब तो पता चल गया ना कि भाई हमारे मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कौन था। आपको पता चल गया है, मिडल ईस्ट। इसलिए कि हम तेल निकालेंगे तो तेल की प्राइस कम हो जाएगी। तो भाई ज़ाहिर बात है, तेल ना निकालने के लिए हर साल हमें तेल दे दिया जाता है, तो भाई ये तेल इस्तेमाल करो, लेकिन तुम ना निकालो, क्योंकि हम ही तेल, हमारा ही तेल बिकेगा और किसी को दुनिया में नहीं बिकेगा। ना हम तेल निकालते हैं, ना हम गाड़ी बना सकते हैं, और ना हम जहाज़ तो बना रहे हैं, हम टैंक बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासतदान जो पुराने गुज़रे हैं, आज पता लगता है कि माशाल्लाह से वो हमें तो लूटते थे, लेकिन हमारे मुल्क के नाम पे पैसे भी बटोरते थे। और जब अपने, यानी अपनी अपनी इत्तेफाक फाउंड्री जो है वो नुकसान में कभी नहीं गई, लेकिन स्टील मिल जो है वो लॉस में जा रही है, बल्कि वो लॉस में क्या, बिकने वाली हालत हो गई है। अपनी एयरलाइन शाहिद खाकान अब्बासी की जो अपनी ब्लू एयर है, वो नुकसान में कभी नहीं जाएगी, लेकिन पीआईए नुकसान में जाएगी। पीआईए बिक जाएगी लेकिन उनकी एयरलाइन नहीं बिकेगी। उसकी वजह ये कि सारे चोरों को जो है उन्होंने पीआईए में भरा हुआ है। अब बताएं, माशाल्लाह से, यानी ये जैसे किसी को पता ही नहीं था कि हम अपने पायलटों को बदनाम करेंगे तो दुनिया भर में हमारे पायलट के साथ साथ हमारी पीआईए भी बैंड हो जाएगी। और वही हुआ है। यानी ऐसी ख़बर जो है, ठीक है, आपने कितनों को पकड़ा, टीवी पे तो पता ही नहीं चल रहा। आवाम इसीलिए तो ट्रस्ट नहीं करती आप लोगों को, इसलिए कि आप जिस चोर को भी पकड़ते हैं उसको सज़ा तो आप देते ही नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है, दूर कहीं आपका कोई रिश्तेदार ही निकल आती है और आप उनको छोड़ देते हैं, या वो ये कहता है कि भाई देखो मैं तो ठीक है चलो छूट जाऊंगा, उसके बाद जब मैं आऊँगा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हल्का हाथ रखो, मुझे इतना बदनाम करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको, इतनी, यानी इतना मारो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तो अब आप खुद सोच लें, यानी ये हो क्या रहा है, यानी हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं। यानी हमारी जेब पे, हमारे पैसों पे डाका डाला जाता है। हम कुछ ख़रीदने जाते हैं, 15% जो है सेल टैक्स देते हैं, घर का पानी के बिल में टैक्स, बिजली के बिल में इतने की बिजली नहीं होती जितने के टैक्स लगाए हुए होते हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता कि बिजली चोरी करने का भी एक टैक्स है उसमें, कि जो बिजली चोरी होती है आप उसके पैसे भी आप ही देते हो। यानी आपके पड़ोस में कोई बिजली चोरी कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि देखो मैं तो कुंडा लगाए हुए हूँ, तुम भी लगा लो, तो वो जो कुंडा लगाए हुए है ना, उसका पैसा जो है, उसके पैसे आप दे रहे हैं। सॉरी हैं, यहाँ पे थोड़ी से बाहर बैठा हूँ तो थोड़ा सा वो कुछ, यानी कुछ एलर्जी वगैरह मेरे ख्याल से है। खैर जो कुछ भी है, उस चोर के पैसे भी आप ही दे रहे हो, जो आदमी बिजली चुरा रहा है उसके पैसे भी आप दे रहे हो। यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, यानी फ्यूल एडजस्ट करते हैं, यानी जितनी फ्यूल चोरी होती है उसके चार्जेस आप देते हो, फिर लाइन लॉसेस के चार्जेस आप देते हो, फिर मीटर रेंट देते हो। यानी आप तो भाई मीटर का रेंट की क्या ज़रूरत है, लेकिन मीटर रेंट भी आप दे रहे हो। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात, बिजली आपके मुल्क में पैदा हो रही है, उसमें लिखा होता है इलेक्ट्रिक ड्यूटी। अबे भाई इलेक्ट्रिक ड्यूटी काहे की, क्या हम इंग्लैंड से बिजली आ रही है हमारे यहाँ? हमारे अपने मुल्क में वापडा है, हमारे मुल्क, अपने मुल्क में हाइड्रो पावर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। अभी तो खैर आने वाले वक्त में अगर सोलर एनर्जी के और ज़्यादा कामयाब प्लांट आ गए ना, तो उस पर भी जो है ये लोग जो हैं
یہ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے، دیکھ لیے گا۔ ویسے ابھی تو ہوا بھی بکا کری ہے آنے والے وقت میں، اور سانس لینے کے لیے آپ کو سلنڈر لانا پڑیں گے، کیونکہ اتنی پولوٹیڈ ہوا ہو جائے گی کہ یا تو آپ اس ہوا میں سانس لیں گے تو آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو آپ وہ بھی لائیں گے۔ جیسے کہ منرل واٹر کراچی کا کیا پورے پاکستان کا پینے کا پانی اور کھانا پکانے کا پانی پولوٹیڈ کیا گیا ہے، یعنی سہ کے کیا گیا ہے، دانستہ طور پہ آپ کے ملک کا پانی جو ہے پولوٹیڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ منرل واٹر کی کمپنی آ کے پانی بیچ سکے۔ یہ حال ہے۔ اب یہ باہر ملکوں میں پانی مہنگا ہے، دودھ سستا ہے۔ ابھی میں خرید کے لایا ہوں، اور میں یہی سوچ رہا تھا آتے ہوئے، یہ جو سینس بیری اور ادھر جو دوسرے ٹیسکو وغیرہ انگلینڈ وغیرہ کی بھی فرمیں دوسری ہیں، دودھ 1 لیٹر دودھ کی بوتل، یعنی اگر میں پاکستانی بتاؤں، ایک پاؤنڈ کی ہے 1 لیٹر کی بوتل، اور منرل واٹر کی بوتل 1.2 کی ہے، یعنی 12 پی کی ہے، 12 پینس کی ہے، یعنی 1 پاؤنڈ اور 2 پینیوں کی ہے پانی کی بوتل۔ اور دودھ کی بوتل سستی ہے 1 لیٹر کی، اور پانی کی جو وہ 1 لیٹر کی نہیں، پانی کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پاؤنڈ کی، چلیں 1 پاؤنڈ کی لگا لیتے ہیں، اور 1 پاؤنڈ کا ہی دودھ ہے۔ دودھ 1 لیٹر 1 پاؤنڈ کا ہے۔ پانی جو ہے وہ 330 گرام کی جو بوتل ہے، جتنی کوکا کولا کی بوتل ہوتی ہے، یعنی کوکا کولا کی بوتل بھی یعنی 1.5 پاؤنڈ کی ہے، اور 1 پاؤنڈ کی جو ہے پانی کی بوتل ہے۔ تو یہ تو حال ہے یہاں پہ کہ دودھ سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ خیر دنیا کہاں جا رہی ہے کیا میں نہیں پتا۔ ہمارے سی پیک جو ہے، جلدی سے عمران خان کو چاہیے کہ سی پیک کا افتتاح کر دیں تاکہ ہمیں مزید رکاوٹ نہ پڑے، کیونکہ سی پیک کی وجہ سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جائے، اور ہمارا دیرینہ جو ہے دوست ہے، جس کو جو ہے فضل الرحمان بیٹھ کے جو ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے دعائیں دیتے ہیں سعودیوں کو، اور کیا کہتے ہیں، کافی یعنی ہمارے لیے ہمارے ریلیجس پلیس سب کچھ وہاں ہے، تو اس لیے ہم زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آج پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں تیل گیس کچھ بھی نکالنے نہیں دیا، ہر چیز میں ہمارے وہ رکاوٹ تھے، وہ ہمیں بھیکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کی آرمی کرائے پہ لے سکیں، ہمارے لوگ کرائے پہ جا کے وہاں کام کریں۔ اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو میں ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ملک میں کیوں رہ رہے ہیں جو ملک آپ کو نیشنلٹی دیتا نہیں ہے، 20 سال 30 سال 60 سال بعد جو ہے جب کوئی ملک سے حالات خراب ہوتے ہیں اٹھا کے آپ کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے آج کل آپ جو ہے یہ ترکی میں جو ہے بڑا آسان ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا جو ہے ترکی میں فلیٹ لے لیں، 30-40 لاکھ 50 لاکھ کا مل جاتا ہے فلیٹ وہاں پہ، اور اس فلیٹ کی آڑ میں جو ہے آپ کو جو ہے وہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا، اور پھر آپ وہاں پہ اگر بزنس وغیرہ کریں یا کوئی اچھی جاب ڈھونڈ لیں تو آپ وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اور آذربائیجان ہے، باکو جگہ ہے ایک، وہاں پہ بھی کافی پاکستانی آج کل جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ مڈل ایسٹ وغیرہ میں جو ہے بیکار بیٹھے ہیں، وہاں کی گرمی اور مصیبتیں اور 2 منٹ میں آپ کو باہر نکال دیتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے ملکوں کی طرف آپ رخ کریں، مڈل ایسٹ وغیرہ میں۔ آج نہیں تو کل آپ کو نکالیں گے یہ، اگر آپ کو کچھ دن اور مل گئے 1-2 سال، تو آپ یہ مت سوچیں، یہ جس دن چاہیں گے یہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں گے۔ میری بات آپ سوچیں اور مانیں، اور اس بات پہ عمل کریں، اور جاب ڈھونڈیں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ، جہاں آپ کے لیے ایزی ہے جانا وہاں چلے جائیں۔ سب سے آسان آج کل ہے کہ آپ ترکی چلے جائیں، اور ترکی میں جا کے کوئی گھر وغیرہ خرید لیں اور جا کے وہاں پہ زندگی گزاریں، علاج وغیرہ ایجوکیشن سب کچھ تو فری ہے وہاں پہ، بس آپ نے ایک بزنس کرنا ہے اور تھوڑا سا زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن باقی یہ کہ سعودی عرب سے بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر رہ رہے ہیں۔ اور سعودی عرب میں جو ہے آئے دن جو ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے، اور فیوچر میں جو ہے آپ یہ سوچ لیں فیوچر میں حالات جو ہے UAE اور سعودی عرب وغیرہ کے جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے، اللہ نہ کرے لیکن یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور سی پیک جو ہے عمران خان کو چاہیے کہ جلدی سے اس کا افتتاح کر دیں، ان کو بلائیں اور یہ جو ہے مصیبت ہے یہ ختم کریں، کیونکہ جب تک اس کا افتتاح نہیں ہوگا، جب تک وہ روڈ چلنا شروع نہیں ہوگی، تب تک نہ تو پاکستان سیکیور ہے، کیونکہ ایک بار سی پیک بن گیا، روڈ چلنے لگا، تو لوگوں کو مصیبت بھائی یہ نہیں آئی ہوئی ہے کہ سی پیک لوگوں کو مصیبت یہ آئی ہے کہ پاکستان میں اگر سی پیک بن گیا اور روڈ چلنے لگا تو ہمارے ملک کی حفاظت چائنا کیا کرے گا، کیونکہ اس کی ساری اکانومی کا دار و مدار سی پیک سے ہوگا۔
تو سی پیک جلدی سے کھولیں اور چائنا سے ایگریمنٹ کریں اور چائنا سے کہیں اپنی فیکٹریاں لا کے بھی وہاں پہ لگائیں تاکہ ہمیں لوگوں کو جاب ملے، بجائے اس کے کہ اپنے کمیشن میں پڑ جائیں اور کیک بیک میں پڑ جائیں کہ پیسے دو گے تو ہم فیکٹری لگانے دیں گے یا وہ نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ یہ کھیل شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ 25 ادارے ہیں جن کو رشوت کھلانا پڑتی ہے تب جا کے آپ اپنے ملک میں کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج تک موبائل فون بنانے کی فیکٹری نہیں لگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لگانے نہیں دی۔ ہمارے ملک میں والوو کمپنی آ رہی تھی نواز شریف دور میں، انہوں نے اتنا زیادہ کک بیک مانگا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو گاڑی بناؤ گے اس میں سے جو ہے 40 یا 30% جو ہے ہر گاڑی میں سے ہمیں تم دو گے، تب یہاں پہ گاڑی بنا سکو گے۔ والوو گاڑی کمپنی آ رہی تھی، بسیں آ رہی تھیں والوو کی۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، اس وجہ سے ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں جو ہے سب سے اب یہ جیسے الیکٹرسٹی آئی پی پیز ہیں، آئی پی پیز بے نظیر دور میں آئی تھی اور ان کا معاہدہ یہی تھا کہ بھائی ہر سال جو ہے بڑی بڑی رقمیں ان کو پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں جاتی تھیں اور یہ کہ رشوت کا بازار ختم تھا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے لیکن میں الزام نہیں لگا رہا، لوگوں سے سنا ہے۔ اور ہمارے جو ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے آفت آنے سے پہلے جو ہے ہمیں آفت کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ہمارے اینکر حضرات روزانہ شام کو بیٹھتے ہیں یوٹیوب پہ وی لاگ پہ اور ہمیں ساری پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن جو ہے باجوہ صاحب جب سعودی عرب جا رہے تھے تو بیچارے ابھی وہاں اترے بھی نہیں تھے، یہاں سے ابھی روانے بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ، اور انہوں نے جو ہے ان سے ملوا بھی دیا اور ان کے کیا بات ہوئی اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آنکھیں دکھائیں، یہ دکھائیں وہ دکھائیں۔ ارے بھائی ایک مصیبت ڈالی ہوئی تھی، تو ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ بھئی یہ اب یہ اتنا تو فاسٹ بھی پاکستان کا میڈیا نہیں ہونے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کا فاسٹ ترین ہے۔ ابھی کچھ دن بعد جو یہ اینکر آپ کو پتہ ہے کیا بتایا کریں گے کہ فلاں صاحب کے کندھے پہ بیٹھے جو فرشتہ ہے اس کی ڈائری جو ہے فل ہو گئی ہے، دوسرے کی ڈائری خالی پڑی ہے، تیسرے کی اتنی بھر گئی ہے۔ ان کو تو غیب کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ ہے، خیر اللہ ان کا بھلا کرے۔ اور ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں کافی، اور ظاہری بات ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے، جھوٹ تو بالکل ہی نہیں بولتے، اس لیے کہ نہیں دیکھیں اب جرنلسٹ جھوٹ نہیں بولتا نا، کم از کم جرنلسٹ پریڈکشن کرتے ہیں، پریڈکشن کو جھوٹ تھوڑی کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں ایم بی ایس جو ہے وہ آ گئے اور وہ چلے گئے اور کون گزر گئے اور کون بیٹھے ہوئے ابھی تک۔ یو اے ای نے جو ہے ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ابھی پیچھے جو ہے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے عمان اور یہ مسقط اور کویت وغیرہ یہ سارے جو ملک جو ہیں یہ بھی تسلیم کر لیں گے، پھر آخر میں سعودی عرب کر لے گا۔ تو ہمارے یہاں جو مولانا حضرات ہیں جو سعودی عرب کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے یو اے ای کے بارے میں نہیں بولا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ارے بھائی اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں کوئی کچھ کر کے دیکھے، وہ اندرونی کے اندرونی بیرونی سب برباد کر دیتے ہیں اٹھا کے۔ تو اب بولتی کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی پیسے آ رہے ہیں، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی پیچھے جو ہے یہ 3 صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فضل الرحمان تھے، بیچ میں وہ اے این پی کے کوئی بیٹھے تھے اور ایک اور صاحب بیٹھے تھے، تینوں بیٹھ کے جو ہے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، یو اے ای کو کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ بھئی وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا، انہیں کوئی نہیں روکا کہ بھئی تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ بھئی پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہوگا، اور پیسوں کے لیے جو ہے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ سر پہ جو ہے سکھوں کے کلر کی تو ٹوپی رکھتے ہیں وہ صاحب۔ خیر فضل الرحمان بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کو کوئی وہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ بیچاروں کو جو ہے لوگ غلط بات ہے۔ ویسے ہمارے بزرگ ہیں، اب ان کی مرضی ہے وہ یو اے ای کو فیور کریں یا خلاف جائیں، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ آگے وہ سعودی عرب کو بھی کہیں گے کہ بھئی اس کا ذاتی مسئلہ اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، بلکہ اب تو آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیے گا قرآن شریف کھول کے بتایا کریں گے کہ یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ قوم جو ہے کہا ہے اور پسندیدہ قوم تھی، اور انہوں نے جانی جنت میں ہے، اور اگر انہوں نے جنت میں جانا ہے تو پھر ہم ان کو کیوں چھوڑیں؟ ہم بھی انہی کے ہاتھ پکڑ کے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ طریقہ تو اچھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قربانی کے بکرے کو جتنی زیادہ قربانی کرو گے اتنے زیادہ بکروں پہ بیٹھ کے جو ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کی ایسے بات کرتے ہیں جیسے حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ سب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہے، تمہارے دل کے قریب ہے، لیکن اپنے دل کے قریب اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی جو لوگوں کو بھڑکانا اور غلط بتانا اور غلط فتوے دینا، یار ایک چاند تو یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ خود سوچو، یعنی اگر سعودی عرب کو فالو کرنا ہے، وہاں پہ کیلنڈر نکل آیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیلنڈر کبھی نہیں نکلے گا۔ دیکھیں نا، چاند دیکھنا بھی تو ایک وہ ہوتا ہے، نوٹوں کا کھیل ہوتا ہے۔
اب دیکھیں اگر کیلنڈر نکل آیا تو یہ محکمہ اطلاعات اور نشریات جو ہے یہ تو ختم ہی ہو جائے گا. یعنی محکمہ اوقاف مزار دیکھتا ہے، اس لیے مزار کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کی آمدنی بڑھتی رہے گی، ان کے جو ہے سالانہ ٹھیکہ جو ہے زیادہ مہنگا جاتا رہے گا. اسی طرح یہ ہے روت ہلال کمیٹی، سوری ذہن میں نام نہیں آ رہا تو میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. روت ہلال کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ ہر ملک میں جو ہے چاند دیکھنا ہے الگ الگ اپنا. ہر شہر میں، کراچی میں چاند ہوگا، پشاور میں الگ چاند ہوگا، لاہور میں الگ چاند ہوگا، پھجے کے دکان کے پاس الگ چاند نظر آئے گا. ویسے تو وہاں چاند ہی چاند نظر آتے ہیں. اور پھجے کا علاقہ اب ہماری اسمبلیوں میں شفٹ ہو گیا ہے. پہلے وہاں پہ لوگ پائے کھاتے تھے، اب ہماری اسمبلی کینٹین میں بھی پائے ملتے ہیں. وہاں پہ پائے کی پلیٹ جو ہے 250 روپے کی ہے، اور ہمارے اسمبلی کی کینٹین میں جو پائے کی پلیٹ ہے وہ 50 روپے کی ہے. آپ خود سوچ لیں، جہاں پہ دنیا کے سب سے امیر لوگ بیٹھتے ہیں، سب سے زیادہ تنخواہیں جن لوگوں کی، وہاں پہ 50 روپے پلیٹ ہے. اور جہاں غریب رہتے ہیں وہاں پہ 250 روپے کی پلیٹ ہے پھجے کے پائے کی. ویسے تو وہ تو خیر ہے ہی، پھجا نیشن کہہ لیں انہیں، ایک نیا نام دے دیتے ہیں پھجا نیشن جو لوگ فالو کرتے ہیں. ویسے پھجے کے پائے انگلینڈ بھی ملتے ہیں، ساؤتھ ہال میں نہیں ہے، گرین اسٹریٹ پہ پھجے کے پائے ملتے ہیں. اور اگر آپ پھجے کے پائے امریکہ میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو امریکہ میں ایک جو ہے قائد اعظم اسٹریٹ ہے، وہاں پہ ایک پھجے کی دکان ہے بٹ صاحب کی، اور وہاں پہ آپ پھجے کھا سکتے ہیں جا کے. اور اس کے بعد جو ہے انگلینڈ میں پھجے کے پائے ملتے ہیں. اگر مانچسٹر میں آپ نے کھانا ہے تو ویمزلے روڈ پہ ملتے ہیں. اگر انگلینڈ میں کھانا ہے، اگر لندن میں کھانا ہے تو گرین اسٹریٹ پہ ملتے ہیں. اور ٹوٹنگ براڈ وے، ٹوٹنگ بیک پہ دکان ہے ایک، اور یہ لوہری کڑھائی وغیرہ جو وہاں بھی ملتا ہے. بھائی پایان تسی جاؤ اور اوتے ہی کھاؤ پھجے کے پائے، اور 2 نان لو اور پھجے کے پائے لو، اور شوربے میں ڈبو کے کھاؤ. کیا مزہ آتا ہے بھائی، زبردست. نلی نہاری ملتی ہے، مغز نہاری ملتی ہے، اور کافی یعنی پاکستانی چیزیں ملتی ہیں. منہ میں پانی آ گیا کیونکہ میں یہاں جو ہے کافی عرصے سے یورپ کا ایک شہر یہاں بیٹھا ہوں، اور جو یقین کریں یورپ میں ہر چیز ہوتی ہے. انسان کو یاد آتے ہیں اپنے کھانے، یعنی اپنے کھانے جیسے نہاری. وہاں تو یہ نا کہ بھائی گزر رہے ہیں ہوٹل دیکھو ہو نہاری کے خوشبو کا بھپکا آپ کے پاس آیا اور آپ فوراً جو ہے اپنا منہ یوں کر کے گھمایا اور جو ہے نہاری کے ہوٹل میں گئے اور آپ نے 2 نان لی، اور کیا کہتے ہیں نہاری کی ایک پلیٹ لی، سادی نہاری یا نلی نہاری جیسے آپ دل چاہیں، اور آپ نے 2 نان، گرم گرم نان، سوڈے سے بھری ہوئی نان کے اس کا ٹیسٹ ہی بڑا زبردست آ رہا ہے. اور آپ نے یوں کر کر کے جو ہے ڈبویا اپنا لقمہ اور منہ میں رکھا، اور منہ میں جاتے ہی جو ہے اتنی گرم گرم نان ہوتی ہے فوراً آپ کے منہ میں جاتے ہی جو ہے گھل جاتی ہے اور آپ کو ایک نیا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. خیر یہ تو میں بات کر رہا تھا، باقی تھوڑی سی ہم کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. بھئی آج کل مصباح الحق جب سے آئے ہیں ٹیم ہماری گراؤنڈ کے اندر بیٹنگ کر رہی ہے اور مصباح الحق جو ہیں وہ باہر بیٹنگ کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا بھئی آپ نے باہر بھی بیٹنگ شروع کر دی؟ تو کہنے لگے کہاں نظر آ رہی، میں تو کھڑا ہوں. تو کہنے لگے ہاں لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں. خیر مذاق کی بات ہے، لیکن مصباح الحق نے سرفراز سے کہا ہے بھائی اگر اپنی بیٹنگ اچھی کر لو نا باہر والی، یعنی ہماری باہر والی بیٹنگ، یعنی گراؤنڈ کے باہر جو ٹینس کا میچ ہوتا ہے، اگر اس میں تم اچھی بیٹنگ کر لو اور ہمیں بیٹنگ کرنے کی اجازت دو تو ہم تمہیں دوبارہ کپتان بنا دیں گے. بھیا تمہیں کپتان بنا دیں گے، تم ہمارے ساتھ جو ہے بیٹنگ کیا کرو، اندر والی بیٹنگ تم کرو، باہر والی ہم پر چھوڑ دو، بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرو. نہ ہی اسلام نہ ہی اپنا جو ہے وہ حافظ جی والا لاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، ہمیں ٹوکنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں اندر کپتان بنا دیتے ہیں، باہر ہمیں کرنے دو. اور ویسے بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے آج کل ٹھیک نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے ہم سے کہا ہے بھئی زیادہ سے زیادہ ڈالر لاؤ، تو اسی وجہ سے عمران خان نے جو ہے ہمیں بنا دیا. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ بھئی ہم تو جب بھی ہماری بیٹنگ جب ہی چل سکتی ہے جب کیا کہتے ہیں ہمارے گروپ کو جو ہے آپ دوبارہ جو ہے ری انسٹال کر دیں اور ہمارے ہاتھ میں دے دیں. تو خیر پریڈکشن تو ہم یہ کر دیتے ہیں بھئی میچ تو اب ہم جیتیں گے نہیں،
کیونکہ اب تو ہمیں ہر طرف بیٹنگ ہی بیٹنگ نظر آئے گی۔ خیر یہ تو مذاقی بات ہے بھائی، پچھلے دور میں بھی تو مصباح الحق نے بڑی ایمانداری سے کام کیا، وہی ایمانداری اس دفعہ بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس لیے ہم ہر میچ ہار رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بادل بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ تو غلط ہے نا بھائی، اگر بادل آ گئے تو ہم کیسے جیت کھیلیں گے؟ ویسے ان کا پتہ ہے یہ بیچارے دن رات دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ آدھے میچ میں ہی بادل آ جائیں تاکہ ڈرا ہو جائے، کیونکہ جیتیں گے تو ہم کبھی نہیں، کیونکہ جیتنے کا وقت تو چلا گیا، سرفراز چلا گیا اور اس کو چانس دیں گے نہیں، اور آخر میں جا کے ایک آدھ میچ دے دیں گے جب ان سیریز ہار چکے ہوں گے، اور پھر آئیں گے تو پھر زیادہ اتنی ویلیو نہیں ہوگی، یہ ہے۔ اور سرفراز صاحب سے میں کہتا ہوں بھائی کچھ بلے بازی دکھا دو، کچھ بیٹنگ اچھی کر دو، گراؤنڈ والی، باہر والی بیٹنگ مت کرنا، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو باہر کی بیٹنگ آ جائے گی، اندر کی بیٹنگ بھائی کرو، اور تھوڑا کچھ اپنی بیٹنگ صحیح تھوڑے سے ٹلے شلے لگاؤ، لمبے لمبے چھکے لگاؤ تاکہ نظروں میں آؤ۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور فیس بک پہ شیئر کر لیں، کیونکہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری باتوں کو جو ہے دور تک جائیں، لوگ سمجھیں اور لوگ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، تو آپ میرے چینل کو جو ہے فیس بک پہ شیئر کریں لوگوں سے، فیس بک پہ، یعنی یوٹیوب پہ آئے گا تو فیس بک پہ شیئر کر لیں، اور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو میری باتیں کیسی لگیں۔ کچھ مذاق کی باتیں تھیں، کچھ طنزیہ باتیں تھیں، اور ایسی تو باتیں بھائی ہوتی رہتی ہیں، میں جب تک ہوں کوئی نہ کوئی شرارت تو چلتی رہے گی نا، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں اندر بھی بیٹنگ ہو رہی ہے، باہر بھی بیٹنگ ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے جس کو گراؤنڈ میں مزہ آتا ہے بیٹنگ کرنے کا وہ گراؤنڈ میں کر رہا ہے، جس کو باہر جو ہے لندن کی دکانوں میں بیٹنگ کرنے کا مزہ آتا ہے تو وہ بیٹنگ دکانوں پہ بھی کرتا ہے، ظاہری بات ہے آج کل تو کاغذ اور پین پہ ہی بیٹنگ ہوتی ہے، موبائل فون یوں رکھ کے بھی بیٹنگ ہوتی ہے، پانی پلانے جاؤ تو وہاں پہ میسیج بھی پہنچایا جاتا ہے بھائی بیٹنگ اپنی اچھی کر لو، زیادہ 9 بالیں نہیں ڈالو، جب تک ہم نہیں کہیں تب تک 9 بال مت ڈالنا، اگر 9 بال ڈالی تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل کوئی 9 بال نہیں ہونی چاہیے، وائڈ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی تم نے جلدی آنا ہے، بس کھیلتے رہو ٹک ٹک کر کے، اور پھر پورا دن گزار دو، اور دعا کرو کہ بھائی بادل آ جائے، بارش ہو جائے تاکہ میچ ڈرا ہو جائے، اور ہم نے جو بیٹنگ کی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں اسکور ملے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ، اور کل ہم پھر آپ سے باتیں کریں گے مزے کی، اور شرارتوں والی باتیں کریں گے، اور لیکن اس شرط یہ ہے ہمارا کہ اگر ابھی تک لال بٹن آپ نے نہیں دبایا ویڈیو کے سے دبا دو، سبسکرائب کر دو، اور لائک کر لو، اور فیس بک پہ شیئر کر لیں۔ چلے ٹھیک ہے، بائے بائے، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل، اور کل بھی اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے میرا چینل، یہ جو ہے نا، یہ اس پر نظر رکھیں۔ خدا حافظ۔